सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान के हमारे जो उलमा हैं या जो हमारे उलमा ने पब्लिक की तरबियत की हुई है, कोई भी मसला बन जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, गैर कानूनी काम ये करे या फिर किसी भी जुर्म में मुब्तला हो, इनका तरीका वारदात ये है कि लिख देंगे ये जनाब कादियानियों के कहने पे हुआ है या कादियानियों की वजह से हुआ है, अहमदियों की वजह से हुआ है। और अपने ऊपर ये कोई चीज़ नहीं लेंगे। हमारा जो मौलवी है, उसमें ये बड़ी खूबी है वैसे, वो कितना बड़ा भी मुजरिम हो, उसी में मिसालें आपको चंद दे देता हूँ। ये क्या किस्सा है अभी बताता हूँ ये भी आपको। पिछले दिनों एक मौलवी था, उसको उन्होंने पकड़ लिया। वो किसी बच्चे या बच्ची के साथ ज़्यादती कर रहा था और फिर वहाँ मोहल्ले वाले पहुँच के उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने जब उससे पूछा कि ये अब तुमने क्या किया, क्यों किया? बाद में पुलिस के हवाले किया गया। उसका ये कह रहा था कि ये मेरा कसूर नहीं है, शैतान की वजह से ये सारा काम जो हुआ है। शैतान ने इसको मजबूर किया कि ये गलत काम करे। यहाँ से आप हिसाब लगाएं कि शैतान की ये कितनी बात मानते हैं, अल्लाह की नहीं माननी, जिस तरह वो मौलवी का बयान था। और अपने आप को कहता मैं तो बेकसूर हूँ। उस बार पुलिस वाले भी हैरान थे, उस बार पब्लिक भी वहाँ की हैरान थी। तो ये जो तरीका इन्होंने ढूंढा हुआ वारदात जिसे कह सकते हैं। साद रिजवी का घर है, हमने पिछले दिनों आपको बताया था, वहाँ पे वो गैर कानूनी जो बना हुआ था, वो गवर्नमेंट आजकल जिस तरह तजावजात के पीछे पड़ी हुई है, उन्होंने गिराया। अब जनाब सोशल मीडिया पे ये खबर लगा दी गई कि इसके पीछे कादियानियों का हाथ है। अब वहाँ पे हर मोहल्ले में, हर सड़क पे, फैसलाबाद, लाहौर, जो भी इलाके, चिन्योट, चनाब नगर, जहाँ जहाँ भी आप देखते हैं तजावजात पे कब्जा किया हुआ, वो गवर्नमेंट जो है वो पंजाब की जो है वो सफाई करा रही। अब वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते फलां का कसूर है, फलां का कसूर है, जब आपने काम ही एक गलत किया हुआ है और गलत तरीके के साथ चीज़ें हैं। फ़र्ज़ करें लोग रोज़ाना बाहर रख देते हैं, वो रोज़ाना आके कहते हैं यार इनको अंदर रख लो, फिर वो उठा के ले जाते हैं, फिर ये कहते हैं जी जुल्म हुआ, फिर ये कहते हैं हमारा कसूर भी नहीं है। ये नहीं कि मौलवियों की हालत है, पब्लिक भी ऐसी है। पब्लिक भी, उनके भी आप कह सकते हैं कि दिमाग जो है काम नहीं करते और वे कहेंगे जी हम बेकसूर हैं। अब यहाँ पे आपको हमने पिछले दिनों बताया था डस्का जो मस्जिद थी और भी मसाजिद बनी हुई हैं। मुझे जब मैंने कमेंट्स देखे तो वहाँ नज़र पड़ी, तो किसी ने लिखा हुआ था कि कई ऐसे इनके प्रोजेक्ट है जो नजायज़ कब्ज़ा करके वहाँ पे बनाए गए और वजह यही थी कि उलमा के ज़हन में था कि हम जहाँ जाएँ जो मर्ज़ी करे, कोई हमें पूछने वाला ना हो, हमें कोई सवाल ना करे, क्योंकि हम इनको चलाते हैं, ये हमें नहीं चलाते। ये भी ये आपको पता है कि बगैर मौलवी के हमारा मुल्क नहीं चलता। मुल्क क्या मोहल्ला नहीं चलता, क्योंकि हमने मौलवियों के कहने पे चलना है। मौलवियों ने हमें कहा हुआ कि आपकी बख्शिश भी हमारे कहने पे ही होगी और मौलवियों के कहने पे फिर हम वो गलत काम करते हैं जिससे शायद मौलवियों की भी बख्शिश ना हो कल को। उन्होंने आपकी क्या करनी, अपना भी बेड़ा गर्क हुआ हुआ। तो ये पोस्ट लगाई गई कि कादियानियों के कहने पे, अहमदियों के कहने पे ये घर जो है वो गिराए जा रहे हैं। ये बिल्कुल ही मेरा ख्याल है कि बच्चों वाली बात है और वैसे ही हंसी आती है इस तरह की पोस्ट देखकर। लेकिन मैंने कहा कुछ ना कुछ तो चलो आपको बताना चाहिए कि ये मौलवियों की अपनी हालत है और अपने आप को ये बिल्कुल कहेंगे हमारे से ज़्यादा पाक साफ कोई नहीं। मगर जितनी गंदगी के ढेर ये है, जितनी गंदगी इन्होंने फैलाई हुई है, उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। आज जो पाकिस्तान की आप, मैं अक्सर बताता हूँ, हालत देखती है, उसमें अहम किरदार इन उलमा का है, क्योंकि इन्होंने अवाम को गलत रास्ते पर लगाया और उसके ये आप नताइज देख रहे हैं। आज ये भुगत रहे हैं, इनको कोई पसंद नहीं करता। और यही नहीं कि सिर्फ वहाँ पे यूरोप में आके भी फिर इस तरह की हरकतें करते हैं कि लोग कई ऐसे है, वो देखते हैं कि ये किस चक्कर में पड़े हुए हैं। नाज़रीन, मैंने कई दफ़ा आपको बताया ये यूरोप है ना, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर जगह भी कोई किसी की नहीं कंट्रोल ले सकता, कब्ज़ा नहीं कर सकता।
ایسے کیس انگلینڈ میں میری نظر سے گزرے کہ تھوڑی سی جگہ کا مسئلہ تھا اور جج نے اتنے سخت فیصلے دیے. اس نے کہا کہ اتنی جگہ کے لیے آپ عدالت میں آئے ہو، عدالت کا وقت ضائع کیا، اور یہ آپ کو پتا تھا دونوں گھروں کو کہ کس کی یہ جگہ ہے. ہمارے تو وہاں پہ عام یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. اب مسجد بھی غلط جگہ پہ بنتی ہے، وہ مدرسے بھی غلط جگہ پہ بنتے ہیں. مولوی یہ فضل الرحمان اس کے بیٹے کے یہ جو پلازے شلازے وہاں پتہ نہیں کہاں کہاں انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا. یہ جتنے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ ہیں اصل میں قبضہ کرو. اب انہوں نے کر لیا ملک پہ قبضہ. اب عوام کا جو قبضہ ہے ان کو اسی تکلیفیں دے رہا ہے کہ عوام کو کسی طرح انہوں نے وہاں پہ ایسے حالات پیدا کرنے کہ عوام اپنی ٹینشن میں زندگی گزارتی ہے، اور عوام گزار رہی ہے، عادی ہو چکی ہے، ان کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے. آج ہی میں دیکھ رہا تھا جی ہائی کورٹ نے کہا کہ جو یہ ایئرپورٹ پہ لوگوں کو روکتے ہیں، اب جناب فلاں شرط ہوگی فلاں ہوگی، وہاں پہ بھی ہائی کورٹ کی اوقات کیا ہے؟ ہائی کورٹ کو پوچھتا کون ہے؟ سپریم کورٹ کو پوچھتا کون ہے؟ آپ کی کوئی ہے حیثیت؟ آپ ان ججوں سے میں پوچھوں. ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ یا خود غلط راستے کے ساتھ یہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے، فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس کرسی تک بھی پہنچے ہوئے. وکلا ہے ان کی بھی یہی حالت ہے، اور آ کے پھر اس طرح کے آرڈر جاری کرنے ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اس سے فرق پڑ جائے گا. جو حرام خور وہاں پہ ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ان کو جو اوپر سے ہدایت آئی کہ آپ نے کیا کرنا، وہ اسی طرح کی کارروائی کریں گے، اسی طرح کا کام ڈالیں گے. اور وہ اگر آپ رشوت نہیں دے سکتے، آپ کے پاس چاہے اصلی ویزا ہے، چاہے آپ کسی کمپنی میں جا رہے ہیں، یہ سب ان کے اوپر کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کو جانے دیتے ہیں یا آپ کا بیڑا گرک کر دیتے. کیونکہ وہاں پہ جو حالات پاکستان کے موجود ہیں اس میں نے کئی دفعہ کہا کہ پاکستان میں رہنا کوئی پسند نہیں کرتا، پاکستان سے نکلنا مشکل ہو گیا. آج بھی غیر قانونی طور پر پاکستان سے ہزاروں لوگ جو ہے ملک چھوڑ کے وہاں سے ایران کے راستے دائیں بائیں جہاں کسی کا دل لگتا ہے دا لگتا ہے وہاں سے وہ نکلتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جناب یہاں سے نکل. اب یہ بھی کہہ دو یہ بھی قادیانی کی وجہ سے ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو مولویوں میں آپ کو یہ بتاؤ کہ یہ دوسروں کے اوپر اس طرح کے الزام لگانا بند کر کے اپنی حرکتیں ٹھیک کریں، اپنی تربیت ٹھیک کریں. اچھا ان میں سے اکثر مولوی ایسے ہیں، بد وقت بھی ان کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو عوام سے پیسہ لے کے عمرہ حج پہ بھی جاتے ہیں، مگر وہاں جا کے بھی یہ کچھ نہیں سیکھتے، وہاں جا کے بھی ان کو عقل موت نہیں آتی، وہاں سے واپس آ کر اسی جہالت کی دلدل میں دوبارہ گھس جاتے اور باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. ایسے ہی ان کو حرام کی وہ آپ کہہ سکتے ہیں ہڈی لگی ہوئی ہے کہ وہ ہڈی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی. ان کے لیے وہ ہڈی جو ہے وہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ ہے. نہ ان کو آخرت کی فکر ہے، نہ ان کو دنیا کی فکر ہے، نہ ان کو عوام کی فکر ہے، نہ ان کو اپنے گھر والوں کی فکر ہے. کوشش کرتے ہیں کہ اگلا بھی گھر کا بندہ جو ہے وہ مولوی تیار ہوئے تو تاکہ روٹی سسٹم جو ہے وہ جس طرح بھی ہے وہ چلتا ہے. پاکستان میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذہبی نفرت میں ہم لوگ اتنے پہنچ چکے ہیں کہ 13 سال تک بے گناہ بندے کو جیل میں بند کیا، اور اس پہ کیا تھا جی توہین مذہب کا پرچہ. بعد میں عدالت نے کہا جی یہ رہا کر دیا. آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنے بے گناہ لوگ وہ جو جیلوں میں وہاں پہ سڑ جاتے ہیں، وہاں مر جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں، مگر کسی کو کوئی پتہ نہیں چلتا. اور اس کی 13 سال کی زندگی جو ہے اس کا ذمہ دار کون؟ کئی قتل کے جرم میں لوگوں کو 25 سال بعد 35 عمریں گزر جاتی ہیں، وہ بیچارے باہر نہیں آتے. تو یہ جو عدالتیں ہیں 13 سال بعد فیصلہ کر رہی، ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ان کو بھی عقل کرنی چاہیے کہ آپ یہاں جج تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ جج مر گیا، غرق ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا، اب نیا جج آ گیا، اس سے پوچھو اس سے پوچھو اس سے پوچھو. وہ 13 سال میں اس کی فیملی کے پاس ساتھ کیا گزرا، اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ مرد گھر پہ نہ ہو کیا حال ہوتا ہے اس کے گھر والوں کا. وہ میرا خیال ہے ایسے گھر بے شمار ہیں جن کو اس چیز کا تجربہ ہے. یہ ہو رہا ہے وہاں پہ، اور ہوتا یہ ہے کہ یہ نہیں کہ آپ سبق سیکھتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے. ہمارے تو ہر روزانہ اس طرح کے کیس آتے ہیں، اس طرح کے بے گناہ لوگ جیلوں میں پڑے ہوتے ہیں، اس طرح کے مظلوم لوگ جو پچھلے ہوتے ہیں وہ رل جاتے ہیں. وہ اگر احتجاج کرنا چاہے تو ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے.
پریس کلب میں جائیں تو ان کو کہا جاتا ہے آپ کیوں لینے آئے پریس کلب میں، کیا لینے آئے؟ تو یہ اس لیے میں نے کہا یہ جو جج سسٹم پاکستان میں لانتی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے عوام کو کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی خبر ملے گی جس سے عوام کے زخموں پہ کوئی یہ نمک رکھ سکتی ہے، اور کچھ نہیں رکھ سکتے ان کے زخموں کے اوپر، کوئی ٹھنڈک والی بات نہیں وہاں پہ۔ تو اس طرح پاکستان میں جو ہمارے اس میں یہ نہیں ہے، یہ ہمارے سیاستدان مولوی کی بات نہیں ہے، یہ بھی دوسرے پہ ملبہ ڈالیں، ہمارے وہ والے بھی کیا نام لینا، وہ بھی دوسرے پہ ڈالیں، سب کہتے ہیں ہم ٹھیک جا رہے ہیں، کیسا زبردست ملک، ہر بندہ کہہ رہا ہے میں ٹھیک جا رہا ہوں۔ اور میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا آپ کو، وہ دو بندے لڑ پڑے، تیسرے کو بلایا یار فیصلہ کرو، اس نے پہلے کی بات سنی، کہتا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، اب دوسرے کی سنی، کہتا تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو، اب ایک بندہ اور بھی پاس کھڑا تھا، اس نے کہا یہ کیا فیصلہ ہوا، یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے یہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ کہتا کہ یار تم ہی ٹھیک رہے۔ تو ہمارا تو یہ سسٹم چل رہا ہے پاکستان، ہمارے وہاں پہ جو آج کے حالات آپ دیکھتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، مختلف لوگوں سے بات چیت ٹیلی فون پہ بھی ہوتی ہے، فراڈ کے کئی نئی طریقے سیکھے ہوئے۔ میں فیس بک پہ تھا تو کچھ 6 ماہ پہلے ایک خاتون نے میسج کیا، بات چیت ہوئی، کہنے لگی میں ہاسپٹل رات رہ کے آئی ہوں، یہ 6 7 8 ماہ پہلے کی بات، شاید زیادہ ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا کیا ہوا؟ امی کے 2 وال باندھ ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، ابو فوت ہو چکی ہے، ابو پولیس میں تھے۔ اچھا جی، اس وقت اس نے کہا کوئی آپ ہیلپ کرو۔ جب میں یہ محسوس ہوا کہ یہ جھوٹ بول رہی، میرے فیس بک کے 3 4 اکاؤنٹ ہیں، اب کوئی پچھلے دنوں 3 دن پہلے اس لڑکی نے دوبارہ وہاں پہ میسج کیا کوئی دوسرے نام سے، تو میں نے پوچھا کیا کرتی ہے؟ کہتی میں ٹیچر ہوں، یہ ٹیچر کی حالت میں بتا رہا ہوں۔ تو وہ میں نے کہا پھر جب بات ہوئی تو کہتی میں تو ابھی ہاسپٹل سے آ رہی ہوں، مجھے وہ کیس سال پہلے والا یاد آ گیا، اور جب اس سے میں نے نمبر لیا تو نمبر پر میرے پاس پہلے بھی سیو تھا، تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو وہی سال پہلے والی کہانی، بندہ کہانی بدل لیتا ہے، تو مجھے وہ پرانی اس کی کہانی یاد آ گئی کہ 2 لاکھ روپے جمع کرایا، 2 لاکھ روپے کی اور ضرورت۔ تو تھوڑی دیر بعد دوبارہ میسج آیا آپ کے پاس ٹائم ہے؟ میں نے کہا جی ہمیں کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ جب حرام خوری کی عادت پڑ جاتی ہے یا جھوٹ کی عادت پڑ جاتی ہے تو جو کوئی حقدار ہوتا ہے اس کا بھی حق یہ مار لیتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ اب ہمارا کیونکہ روزانہ لوگوں سے بات چیت، پاکستان سے جب کوئی آپ سے ایک ضروری بات کرنی تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے ضروری بات ان کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، حکمران مانگنے پہ لگے ہوئے ہیں، امام مانگنے پہ لگی، مولوی مانگنے پہ لگے ہوئے، ٹھیک ہے، مذہب کی بڑی ان کو فکر۔ چینل کو سبسکرائب کر لے، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔